बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैगाम टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इस्लाम में कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले का, हाफ़िज़ कुरान का मुकाम बहुत बुलंद है। और इसके साथ साथ अगर किसी शख्स की अहादीस पर ग्रिप हो और किसी ने अहादीस की किताबें याद की हों, हिफ्ज़ की हों, उसका मुकाम क्या होगा। इसी हवाले से आज हमारे साथ जो है PhD स्कॉलर डॉक्टर रिजवान अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जनाब अली 4 से 5 माह में कुरान पाक हिफ्ज़ किया और इसके बाद इन्होंने ये हिफ्ज़ हदीस हैं और इसके साथ साथ जो है इन्होंने और किन किन चीज़ों पर इनकी दस्तरस है, ये तमाम तर बातें डॉक्टर रिजवान अब्दुल्ला साहब स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और 4 माह में कुरान पाक हिफ्ज़ करना और PhD इस्लामिक स्टडीज़ में ये कैसे मुमकिन हुआ, ये हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। तो सबसे पहले तो हम हिफ्ज़ कुरान पर बात कर लेते हैं। तो जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 11 से 12 साल थी जी। तो जब हिफ्ज़ करने के लिए मैंने एडमिशन लिया तो तब तो ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी अल्लाह ताला ये सआदत अता फ़रमा देगा। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने ख़ुसूसी करम फरमाई की कि मैंने बहुत जल्दी कुरान पाक हिफ्ज़ किया। और उसके पीछे एक तो रीज़न ये थी कि वहाँ का हमारा माहौल बहुत अच्छा था, पढ़ने के हवाले से बहुत अच्छा टाइम मिलता था। अब हमारी कैफ़ियत ये थी कि नाज़रा पढ़ पढ़ के हम इस कदर ट्रेंड हो चुके थे कि हमें किसी भी उस्ताद से सबक याद करने के लिए यानी कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी। हम खुद ही याद कर लेते थे, थोड़ा करें ज़्यादा करें। और बाज़ सूरतें ऐसी थीं जैसे सूरतुल कहफ़ है, तो हर जुमे हम पढ़ा करते थे प्राइमरी तक। तो हर जुमे पढ़ने की वजह से वो हमें पहले से ही हिफ़्ज़ हो चुकी थी। और मुझे याद है कि जब मैंने सूरतुल कहफ़ का सबक सुनाया अपने उस्ताद मोहतरम को, तो उन्होंने कहा कि आप तो पहले ही हाफिज़ हो, तो आप हिफ्ज़ करके आए हो। तो मैंने कहा कि सर मैं हाफिज़ नहीं हूँ, बस ये सूरत मुझे पहले से ही ज़ुबानी याद है। तो शायद इसी वजह से वो जल्दी हिफ्ज़ हो गया। अच्छा, कुरान पाक हिफ्ज़ करना जी, उसका मुकाम अल्लाह ताला के नज़दीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बहुत बुलंद है। और इसके साथ जब आप अहादीस पर आपकी ग्रिप हो, आपको हिफ्ज़ हो, उसका मुकाम ही अलग होगा। तो इनको कैसे याद रखा, क्या वो स्ट्रेटजी क्या थी याद करने की? और 4 से 5 माह में कुरान पाक जब आप हिफ्ज़ कर लेते हैं उसके बाद तो चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाती हैं या मुश्किल रहती हैं? हिफ्ज़ हदीस जो है इसका सिलसिला शुरू हुआ जब मैंने बाकायदा दरस निज़ामी का आगाज़ किया जी। जामिया सलफ़िया फैसलाबाद से। तो वहाँ पर हमारे एक उस्ताद थे, मैं ख़ास तौर पे अपने 2 असातिज़ा का यहाँ पे ज़िक्र करना मुनासिब समझता हूँ। एक तो हमारे उस्ताद थे शेख इस्माइल मालदीपी, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उन्होंने एक सिलसिला रखा, हमारी पहली क्लास थी दरस निज़ामी की। उन्होंने कहा कि जो बच्चा बुलुगुल मराम की किताबुल जामे हिफ़्ज़ करेगा उसको इनाम दूंगा मैं। ये कितने सफ़हात पर मुश्तमिल किताब? बुलुगुल मराम वैसे इसमें तकरीबन 1500 से 1600 अहादीस है अहादीस है 1500। और ये बहुत बुनियादी किताब है एक हदीस की। जी। तो इसकी किताबुल जामे यानी कि ये अखलाकियात के हवाले से और आदाब के हवाले से उसमें अहादीस हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा इसको हिफ़्ज़ करेगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो मैंने वो हिफ़्ज़ कर ली और मैंने उनको बताया तो वो बड़े खुश हुए। तो उन दिनों जामिया सलफ़िया में काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे, तो वो मुझे वहाँ पर ले गए और जाकर कहने लगे कि इस बच्चे ने किताबुल जामे हिफ़्ज़ कर ली है। तो मेरा वहाँ पर टेस्ट हुआ तो मुझे वहाँ से भी एक हौसला अफजाई हुई, एप्रिसिएशन हुई। तो उस वहाँ से हौसला मिला। तो मैंने फिर मुकम्मल किताब हिफ़्ज़ की। जब ये मुकम्मल किताब हिफ़्ज़ हुई तो हमारे जो प्रिंसिपल थे बड़े ही मुशफ़िक़ और मेहरबान उस्ताद चौधरी यासिन ज़फ़र साहब, तो उनको बताया तो वो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने फिर मुझे अलग से वहाँ पे हॉस्टल में एक रूम अलॉट कर दिया कि आपका ये रूम है, अकेले आपने यहाँ पे रहना है और आपने बस पढ़ना है। तो फिर वहाँ पे मुझे मौका मिला तो मैंने फिर मुख्तसर सही बुखारी उसको हिफ्ज़ किया। और अल्लुअलु वल मरजान एक हदीस की किताब है, उसकी पहली जिल्द वो मैंने हिफ्ज़ की। कुछ मुतून उसूल हदीस के, उसूल फ़िक़्ह के, वो वहाँ पर फिर मैंने हिफ्ज़ किए। हिफ्ज़ आपने 2 किताबें की, बुलुगुल मराम और मुख्तसर सही बुखारी, ये 2 किताबें। और इसके अलावा पढ़ी कितनी किताबें?
پڑھی کتنی؟ باقی تو ساری الحمدللہ جو صحاح ستہ ہے وہ ہم نے وہاں پر پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو میرا تو خاص طور پہ پی ایچ ڈی میں جو کام ہے ریسرچ کا، وہ حدیث کے حوالے سے ہی ہے۔ تو پھر بہت ساری حدیث کی کتابوں کو دیکھا، ان کو سمجھا، ان کے اسالیب کو دیکھا، تو الحمدللہ وہ سلسلہ تاحال جاری ہے، چونکہ سیکھنے کا اور علم حاصل کرنے کا سلسلہ تو تعدم مرگ جاری رہتا ہے۔ بالکل جاری رہتا ہے۔ اچھا، ہماری سوسائٹی میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب اس راہ پہ چلیں، آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی، تو دین والی سائڈ پہ پیسے نہیں ہیں، تو کون سے ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ جی کسی اور شعبے میں پی ایچ ڈی کر لو؟ ایسے کوئی چیزوں کا سامنا رہا آپ کو؟ شروع میں تھا ایسا جی کہ یہ جو لائن ہے آپ کی درس نظامی کی، تو آپ کو اس طرف نہیں جانا چاہیے، تو لیکن میرا شوق تھا الحمدللہ، تو میں نے اس میں پڑھا اور خوب محنت کی، اساتذہ نے بڑی حوصلہ افزائی کی، تو الحمدللہ میں تو اس میں کامیاب ہوں، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے اس حوالے سے گائیڈ بھی کیا ہے کہ آپ بھی اس طرف آئیں۔ تو اصل جو کامیابی کا تعلق ہے وہ انسان کی محنت کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ آپ کسی بھی سبجیکٹ میں آ جائیں اور محنت کریں، اس میں آپ انفرادیت پیدا کریں تو آپ کامیاب ہیں۔ بالکل۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ مقابلہ اور مسابقت بھی جو آپ کے ارد گرد کے لوگ تھے، تو جب آپ نے 4 ماہ میں 5 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا، حدیث جو ہے وہ اس پر آپ کی گرپ ہو گئی، تو دوسرے ساتھیوں نے بھی کوئی نیا ریکارڈ، نئی روایت قائم کی؟ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی فضل رہا کہ حفظ حدیث کی وجہ سے میرے لیے بہت آسانیاں ہوئیں، اور اب تک ہیں۔ خاص طور پہ جو بلوغ المرام ہے، تو یہ تو ایک بڑی عظیم کتاب ہے حدیث کی، اور اس میں بہت ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، سبجیکٹس ہیں، موضوعات ہیں کہ جن پر احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ تو اب بھی اگر کسی جگہ پر کوئی لیکچر ڈیلیور کرنا ہو کسی بھی ٹاپک پر، تو میں اس میں سے بلوغ المرام میں سے اس کے حوالے سے کوئی 4-5 احادیث لازماً مل جاتی ہیں، تو وہ احادیث نکالتے ہیں، ان کا ترجمہ ہے، ان کی تشریح ہے، مسائل ہیں، تو الحمدللہ چونکہ میرا تو سبجیکٹ بھی اسلامیات ہے تو بڑی آسانی سے وہ لیکچر ڈیلیور کر لیتے ہیں۔ تو سلفیہ میں بھی ایسے ہی رہا ہے کہ وہاں پر بھی حفظ حدیث کی وجہ سے اور اصول حدیث اور اصول فقہ کی کتابوں کی وجہ سے بڑی آسانی رہی، اور میں نے الحمدللہ 7 سال وہاں پر گزارے ہیں، اور 7 سال میں نے ٹاپ کیا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے کہ جو کسی جگہ پہ نہیں چل سکتا اسے یا کسی مدرسے میں بھیج دیا جائے، تو آپ ماشاءاللہ بڑے ہونہار ہیں، آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیا ترغیب دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، لوگوں کا بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اس رستے میں پیسہ نہیں ہے، کوئی اور فیلڈ جوائن کی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں جو ایک بات آپ نے یہ کہی کہ میں ہونہار ہوں، تو میں جو کچھ بھی ہوں آج ایک مدرسے کی وجہ سے ہوں۔ جی، جو کچھ میں نے سیکھا ہے، علم حاصل کیا ہے، تو وہیں سے کیا ہے، اور یہ پی ایچ ڈی کا جو سفر ہے آسانی سے طے ہوا ہے تو یہ اسی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ باقی جو بھی کامیابی ہے یہ ساری اسی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے جو بھی بچہ وہاں پر جاتا ہے تو وہ الحمدللہ ہونہار بن کر نکلتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو وہ سارا کچھ وہاں سے سیکھ کر باہر آتا ہے۔ باقی جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو کسی سائٹ پہ نہیں چلتا اسے مدرسے میں بھیج دو، تو اس کو بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ بالکل، تو میرے خیال میں جو اچھے پڑھنے والے بچے ہیں، ہونہار ہیں، ذہین ہیں، ان کو مدارس میں بھیجنا چاہیے۔ بالکل، تو مدارس میں بھیج کر انہیں اچھی تعلیم دلوائیں، اچھا پڑھیں، تو معاشرے کو اچھا ڈیلیور کریں۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے ایسے اچھے پڑھے لکھے لوگ اسلامی اسکالرز موجود ہیں کہ جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پر بڑا دین کا کام کیا ہے، بڑا نام ہے۔ بالکل، ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال ہمارے سامنے ہے، تو ماشاءاللہ وہ بھی ایک اسلامک اسکالر ہیں، تو وہ دونوں سائڈوں پہ بہت اچھا پڑھے ہیں، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کتنا وہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل، لوگ سوسائٹی میں تفریق والا جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ جناب انگلش میڈیم اور مدرسے کو لوگ جو ہے وہ بڑا اس میں ایک گیپ ہے، البتہ کہ بڑے ہمارے جو ہیں ماسٹر مائنڈ لوگ جو کہ بڑے تعلیمی طور پہ مضبوط ہیں، اور ان کا تعلق، ان کا جو ہے وہ تعلیمی سلسلہ مدارس سے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یاد رکھنے کا احادیث کو جو ہے دہرائی کا کیا سلسلہ ہے؟ تراویح کی صورت میں قرآن پاک کو آپ اس کی دہرائی کرتے ہیں، احادیث کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ جی، کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے اس کی ریویژن ضروری ہے،
جی تو قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے اس کو دہرایا جاتا ہے، تراویح میں اس کو سنایا جاتا ہے، اور پھر سب سے اہم چیز کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو جو بھی چیز آپ نے پڑھی ہے، سیکھی ہے، یاد کی ہے، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے اس پر عمل کیا جائے۔ تو الحمدللہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تراویح میں پڑھاتے ہیں، پھر حدیث کو بھی ہم ریوائز کرتے رہتے ہیں، اور جب کسی بھی جگہ پر کوئی جمعہ کا خطبہ ہے، کوئی لیکچر ہے کالج میں کسی بھی جگہ پر، تو وہاں پر ان احادیث کا پھر عربی متن ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، تو اس سے بھی وہ پھر یاد رہتی ہے۔ تو یاد کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ ان کو ریوائز کرتے رہیں۔ اچھا، آج کل بڑی نئی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں، یوٹیوب پہ بھی بہت سی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ اتنے دنوں میں یاد کریں، تو آپ نے بھی کوئی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی، کوئی خاکہ، کوئی اسٹرکچر بنایا ہے، یا وہی اسی تراویح کی صورت میں آپ نے ذکر کیا؟ جی، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بہت سے شارٹ کورسز بنے ہوئے ہیں آج کل ہیں، تو بالکل۔ الحمدللہ میں نے بہت سارے کروائے بھی ہیں، وہاں پہ کالج میں بھی کروائے ہیں اور باہر مختلف سکولز میں اور مختلف جگہوں پر، تو ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے جو شارٹ کورسز یہ عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، جو آنے والی جنریشن کے لیے آسانی ہو سکے، جو کالجز اور یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے یہ بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا رضوان بھائی، ہر چیز، ہر کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی شخصیت کا کردار ہوتا ہے، اور جب آپ کامیاب انسان بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، آپ بڑے آپٹمسٹک ہو جاتے ہیں، آپ مثبت ہو جاتے ہیں۔ تو حفظ حدیث کے بعد، قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آپ نے اپنی شخصیت میں دیکھی؟ جی، حدیث کو حفظ کرنے کے بعد بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ ایک تو یہ تبدیلی ہوئی کہ کسی بھی حدیث کا یعنی کہ اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو گیا، کہ جب حدیث آپ کو یاد ہے تو ظاہر بات ہے کہ عمل کرنا بھی آسان ہے۔ جی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کہیں آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے تو گفتگو میں آپ حدیث کا ریفرنس دیتے حوالہ ہیں، بہت ضروری، اور خاص طور پہ اس کا جو عربک ٹیکسٹ ہے وہ آپ پڑھ کر سناتے ہیں، تو اس کا ایک اچھا تاثر ہوتا ہے کہ آپ ایک اتھینٹک جو اس کا ریفرنس ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ عملی طور پر بھی اور تقریری طور پر یا قولی طور پر بھی اس کا مجھے تو الحمدللہ بہت فائدہ رہا ہے اور ابھی تک ہے۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر رضوان عبداللہ صاحب نے جو ہے دامن وقت میں گنجائش نکالی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر رضوان وہ شخصیت ہیں جی جن کا حافظہ بھی بڑا ماشاءاللہ مضبوط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ حفظ حدیث، یہ ایک بڑا ان کا مقام اس حوالے سے جو ہے وہ بہت بلند ہے، اور ان کو یاد رکھنا اور مزید جو ہے ان کو مستقبل میں ذہن نشین کرنا، یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔